बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाजिया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उसे रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शाजिया के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी, मगर शाजिया की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में मैं भी जानना नहीं चाहता था। गो कि उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों का जानना जरूरी है, मगर मैं शाजिया के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं शाजिया से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुमे मेरी शादी शाजिया से बाखैर आफियत हो गई। शाजिया को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले ना समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाजिया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे इसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, मेरी पहली शर्त सुन लें। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाजिया के मुंह से पहली ही बार तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में सोचा। तब शाजिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी पहली शर्त बहुत आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होती ही तकरीबन ऐशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी भी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। शाजिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाजिया ये कैसी अजीब सी शर्त है? अगर तुम मुझे इसकी वजह बताओगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन शाजिया, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुकड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमानी अंदाज में कहा। मुझे लगा ये शाजिया की नाजो अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाजिया की संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मेरी हंसी गायब हो गई। कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। तुम कहोगी तो तुम रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता तो शाजिया मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि शाहजेन की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे शाजिया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीब व गरीब किस्से घड़ दिए। बहरहाल उस सूरत हाल से भी मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो शाजिया ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, शाजिया ये क्या हरकत है? बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम कहीं लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। शाजिया की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर इसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, मैं इस पर कायम था। इस रात मैंने देखा कि शाजिया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया कि शाजिया की बेताबी की कोई तो वजह है कि हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। इसकी निगाहें फोन पर लगी रहती हैं और जैसे ही फोन आता है वो हल्की आवाज में बात करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन शाजिया के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब ये कि ये इसके मैके का फोन नहीं होता, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी। शाजिया ने आखिरी बात जब फोन पर की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाजिया किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लौट गया। बीवी खूबसूरत तो थी, मगर खूबसीरत न थी। मैंने सोचा कि अब शाजिया से बात करने के बजाय अपनी तय मुआदे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा।
اور جلدی ہی شازیہ کا چہرہ بھی رات کے وقت دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ موما کیا ہے۔ اس دن میں ذرا آج سے جلدی آ گیا۔ اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، آج جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا، کیونکہ تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شازیہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپیکٹر مظہر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیں کہ 2 سال سے ہم دونوں نہیں ملے تھے۔ میں جانتا تو تھا کہ وہ ہماری ہی علاقے میں انسپیکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ یوں اچانک مظہر کو آمنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم یار؟ اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے گیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لایا، پر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں باتوں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم پولیس والوں کا اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ مظہر کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے شازیہ کو مظہر کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی، یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقیہ وہ شخص مظہر نکلا تو مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مظہر اور شازیہ کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، شازیہ پر کسی بھی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاری کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شازیہ رات کے وقت مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی گتھی بھی سلجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ کمرے کا بلب بند ہوتا تھا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما تاکہ وہ عین وقت پر بھاگنے نہ پائے، اور پھر اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف جیسی ہی کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہ ہو رہی تھی۔ شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، خدارا میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب دور کروں گی۔ آپ کے دوست مظہر حیات کو میں جانتی ہوں، آپ کا جو شک ہے میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھے تو صحیح۔ شازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دودکار نہیں سکا۔ بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب بڑے تامل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ تب شازیہ نے جو بات سنائی اسے سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے بھی جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کاموں سے نکل جاتے تھے۔ میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا پھر شاپنگ کرانے کے لیے لے جاتی۔ مجھے تو ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کی پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دی۔ پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر پھر جب یہ احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں،
میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزاروں کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہ کر پاؤں گی۔ ابا بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا، میں اداس تھی۔ سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی اور امی کا آفس چلی گئی، مگر جیسے آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی امی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری اماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بلائی کے درس دیتی ہے، اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلبز میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی، اماں ابا کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے تھے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر پڑی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکیاں اپنی عزت کھو بیٹھتی، مگر میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل کے ساتھ پہلے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی تھی، جبکہ وہ ایک باشرف نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچے کر لی، کہنے لگا، کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں پر مجھے کچھ کام تھا، وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئی، چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہ تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وجہ شاید کہ اس کا حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور اسی ہی نفرت میرے بھی دل میں ان داڑھی والوں کے لیے موجود تھی۔ مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ بولی کہ تم اس سے اپنی جان کیوں نہیں چھڑوا لیتی، یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا خطرناک لگتا ہے۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے میرے سامنے ہی دکھائی دیا۔ عقیدت سے جھکی نظریں وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیش کی اطلاع کر دی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائی اور پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کلکلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لو، میں تھانے چلی گئی، مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کھٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا تھا، وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کی بددعا نے مجھے اندر تک
دہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی کہ ہم لوگ ساری ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے پہ اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بڑا سرخ چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوئی تھی، سوچا کہ اسی وقت اسپتال چلتی ہوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس شام ڈاکٹر نے مجھے ایک دوائی دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ مارے اذیت کے میرے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی، اس نے مجھے غلط دوائی دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کی بدوا لگ گئی، خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا آ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتوں کو ایسی بھی دیکھا جو 40 کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سال کی لڑکی بھی نہیں ہوتی، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ رہی بات مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر میں شازیہ کی بات مان تو گیا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کر پاتا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سے ادھورا پن محسوس ہوتا۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور، جو ہوا وہ تو سو ہو گیا۔ مگر اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے، اب میرے خیال میں اسے اس کی ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں یا مجھے کوئی اور فیصلہ لینا چاہیے؟ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔